नसीहतों से सरफराज फरमा और जितने हुफ़ाज़ कराम हैं मस्की शहर के और दीगर हुफ़ाज़ कराम हैं मौलाना नज़ीर साहब और इसी तरह जितने भी हुफ़ाज़ कराम हैं बाहर के भी जितने भी हुफ़ाज़ कराम हैं उनसे बड़े अदब एहतराम से दरख्वास्त करना चाहता हूँ स्टेज पर तशरीफ़ लाए और जो बाहर हज़रात है सामने का हिस्सा कुछ खाली है वहाँ पर आ जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन वअला कुल्ली मन दआ बिदअवतिहि वस्तन्ना बिसुन्नतिहि वहतदा बिहदीहि इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम तरक्तु फ़ीकुम सक़लैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा सुन्नती व इतरती औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक या रब्बल आलमीन। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम, पर्दा नशी मोहतरम ख़वातीन, बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ नौजवानों, प्यारे बच्चों, इस वक्त हम में से एक बड़ा तबका जिन फ़िक्रों को लेकर यहाँ बैठा हुआ है वो फ़िक्र ये है कि हम किस तरह अपने उस तबके को जो हमारी नस्ल की बुनियाद है यानी ख़वातीन का तबका, उसे हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा, हज़रत हफ्सा, हज़रत आयशा, हज़रत खदीजा, हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत उम्मे हबीबा और हज़रत सौदा वग़ैरह वग़ैरह के नक्श कदम पर चलाने वाले बन जाएं। जिस वक्त हम लोग ये इरादा कर लिए साथों साथ आपको फ़ातिमा बनाने के लिए अली बनना होगा, हाजिरा और सारा बनाने के लिए इब्राहीम बनना होगा, इसी तरह सहाबियात के सिफ़ात लाने के लिए सहाबा के सिफ़ात लानी होगी और आपको नेक खातून बनाने के लिए आपको नेक रिजाल बनना होगा। अगर आप सिर्फ एक तरफे की नीयत से यहाँ बैठे हुए हो और दूसरे तरफे को आपने भुला दिया, ये ऐसा ही हुआ कि हम बेहतरीन बिरयानी चाहते हैं, बदतरीन मटीरियल लाते हैं, उसे नादान कहेंगे, कम अकल कहेंगे, कम ज़र्फ़ कहेंगे,
جاہل کہیں گے اور اسے یوں کہیں گے کہ یہ انسان انتہائی اپنی ضلالت میں پڑا ہوا ہے، خود میٹیریل سڑی ہوئی لاتا ہے اور بہترین چیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا اگر آپ اپنے نسلوں کو سدھارنا چاہتے ہیں، 3 چیزیں آپ کی سدھارنی ہوں گی، تب جا کر 3 چیزیں ان کی سدھریں گی۔ 3 چیزیں جو آپ کی سدھارنی ہوں گی وہ کیا ہیں؟ اگر آپ نے اپنے کسب کو حلال کر لیا تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر حلال جذبات پیدا کرے گا، حلال خیال پیدا کرے گا، حلال سوچ پیدا کرے گا، حلال فکر پیدا کرے گا، حلال جذبات پیدا کرے گا، حلال خیالات پیدا کرے گا۔ جب آپ اپنی کمائی کو حلال کر لیے، آٹومیٹک ان کے اندر حلال تمام افعال، اقوال، کردار پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جس طرح اللہ نے مٹی سے انسان کو پیدا کیا، مٹی کی خاصیت ہے بہترین، اگر آپ بیج ڈالنے کے بعد اس کا صحیح اگر خیال رکھو گے آپ کو بہترین نتیجہ زمین دے گی۔ اگر آپ نے پودا بالکل سڑا ہوا ڈالا، پودا آپ کا گھٹیا ڈالا، بیج آپ نے بالکل بوسیدہ بیج آپ نے ڈالی، لیکن اس پر آپ نے پانی بھی ڈالتے رہے، نگرانی بھی کرتے رہے، نتیجہ آپ کا صحیح نہیں نکلے گا۔ نتیجہ آپ زمین سے صحیح پانا چاہتے ہیں تو لا محالہ آپ کو صاف بیج ڈال کر، صاف ماحول میں، صاف اس کو پانی دے کر، نگرانی اگر صحیح کرتے رہیں گے تو لا محالہ رب ذوالجلال پاک نتیجہ آپ کے سامنے لائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں عربی زراعت تم نہیں کرتے، ہم نحن الزارعون، بھئی آپ لوگ زراعت کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ کرتے تو ہم ہیں لیکن محنت کے مکلف تم ہو۔ ہم متقی ہم بناتے ہیں، متوکل ہم بناتے ہیں، نیک ہم بناتے ہیں، پاک ہم بناتے ہیں، متقیہ ولیہ ہم بناتے ہیں، لیکن محنت کرنے کی ذمہ داری وہ تمہارے ذمہ ہے۔ تو اسی طرح علماء فرماتے ہیں جس وقت مرد حضرات یہ نیت کر لیں کہ ہم ہمارے خواتین کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ہی نیک بننا ہوگا۔ اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کہا اے لوگو تم اپنے خواتین کو دین کا حکم دیا کرو۔ دین کی بنیاد، بنی الاسلام کیا ہے؟ بنی الاسلام جہاں پر 5 چیزوں پر ہیں، وہاں پر سب سے پہلی بنیاد کلمے کے بعد وہ نماز ہے۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جس طرح اللہ نے لوتھڑے کے بارے میں فرمایا اگر دل صحیح ہو گیا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن بھی اللہ سب سے پہلے نماز کا حساب لے گا۔ اگر وہ درست ہے سب درست ہے، اگر اس میں خرابی آ گئی سب میں خرابی آ گئی۔ اس لیے کیا کہا؟ سب سے پہلے اپنے خواتین کو نمازی بناؤ، اور اللہ فوراً کہتا ہے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے لوگو تم نہ بھول جاؤ نماز کو، کہیں ایسا نہ ہو۔ اب دیکھو سوال، یہاں پر وَأْمُرْ ہے، یہاں پر وَاسْتَبِرْ ہے، دونوں، حالانکہ کہنا کیا چاہیے؟ اگر یہاں بھی وَأْمُرْ ہے تو اس کے بعد بھی وَأْمُرْ أَنفُسَكُمْ بھی آنا چاہیے، لیکن اللہ نے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا کہا۔ پتہ چلا کہ ان کے نماز پر زیادہ حالات نہیں آنے والے، لیکن ان کے نماز پر اگر حالات بھی آئے ان حالات کو سنبھالنے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ وَاسْتَبِرْ اے وَاسْتَقِمْ، وَاسْتَبِرْ کے معنی کیا؟ یعنی استقامت کے ساتھ جم جاؤ، جڑ جاؤ۔ آپ کو سب سے پہلے مضبوطی سے جڑنا ہوگا۔ جب آپ جڑو گے آٹومیٹک آپ کے حکم کا اثر پڑے گا، آٹومیٹک آپ کے حکم کے اوپر وہ عمل کرنے والی بنے گی۔ آپ کے حکم میں اللہ پاور پیدا کرے گا، آپ کے حکم میں اللہ قوت پیدا کرے گا، آپ کے حکم میں اللہ طاقت پیدا کرے گا۔ کب؟
آپ کی نماز کمزور نہیں ہونی چاہیے، آپ کے اندر سستی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے کہا اگر تم فرائض کا اہتمام کرو گے، عورتیں کبھی کبھار فرائض کا اہتمام کریں گی۔ اگر تم واجبات کا بھی اہتمام کرو گے، عورتیں فرائض کا اہتمام کرنے والی بنیں گی۔ اگر تم سنتوں کا اہتمام کرو گے، عورتیں واجبات کا اہتمام کرنے والی بنیں گی۔ اگر تم سنتیں غیر مؤکدہ کا بھی اہتمام کرو گے، عورتیں سنتوں کا اہتمام کرنے والی بنے گی۔ اگر تم نوافل کا بھی اہتمام کرو گے، عورتیں سنتیں غیر مؤکدہ کی اہتمام کرنے والی بنے گی۔ اگر تم مستحبات کا اہتمام کرو گے، عورتیں نوافل کا اہتمام کرنے والی بنے گی۔ تو ایک درجہ آپ کو اوپر رہنا ہے۔ کیوں؟ آپ کی ذمہ داری الرجال قوامون علی النساء۔ کیا مطلب؟ لوگ قوام کا ترجمہ قوت سے کرتے ہیں، غلط۔ کیا مطلب؟ اسباب مہیا کرنے والے، اسباب مہیا کرنے والے، تمام عورتوں کے لیے ماحول مہیا کرنے والے، تمام عورتوں کو صحیح رزق دینے والے، تمام عورتوں کی ضروریات پورا کرنے والے، تمام خواتین کے تمام حاجتوں کو قائم کرنے والے، اور اس کے سلسلے میں مکمل طور پر اسباب مہیا کرنے والے، آسانیاں مہیا کرنے والے، یہ سب کے سب مرد حضرات ہیں۔ عورتیں پڑھیں گی، مرد مدرسہ کھولیں گے۔ چنانچہ جتنے بنات ہیں، بنات کے بانی بنات نہیں ہیں، بنات کے بانی بنات نہیں ہیں۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، دنیا میں جتنے بنات ہیں، بنات کے بانی رجال ہیں، بنات کے داعی رجال ہیں، بنات کے معلم رجال ہیں، بنات کے مربی رجال ہیں، بنات کے ذمہ دار رجال ہیں، بنات کے لیے تمام سہولتیں مہیا کرنے والے معین و مددگار وہ بھی رجال ہیں۔ بنات عورتوں کے لیے مکلف نہیں ہیں۔ عورتیں کس کے مکلف ہیں؟ عورتوں کی حدود تکلیف، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی پر ذمہ داری ان کی طاقت سے بڑھ کر کسی پر نہیں ڈالتا۔ عورتوں کی ذمہ داری بالکل محدود۔ کیا ہے ان کی ذمہ داری؟ صرف اپنے بچوں کو اور اپنے شوہر کو سنبھالنا، اس کے علاوہ ذمہ داری نہیں۔ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری نہیں دی، ذمہ داری اللہ نے مردوں کو دی ہے۔ ہم نہیں پوچھ سکتے عورتوں کو یہ کیوں ایسا نہیں ہوا، یہ کیوں ایسا نہیں ہوا۔ ارے بھئی ان کو حکم کیا دیا گیا؟ تم لوگ اپنے گھر میں رہو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھر میں۔ اب سوال پیدا ہوا، اپنا گھر کون سا؟ توجہ تمام خواتین، توجہ، اپنا گھر کون سا؟ شادی تک باپ کا گھر، اپنا گھر۔ جس وقت آپ کی شادی ہو گئی، شوہر کا گھر اپنا گھر۔ ایک کا گھر ایک ہی ہوتا ہے، دو گھر نہیں ہوتا۔ ایک خاتون کا ایک ہی گھر ہوتا ہے، مرد کا 1 سے 4 گھر ہو سکتا ہے، لیکن عورت کا ایک ہی گھر ہوگا، 2 گھر نہیں۔ جس طرح ایک مسافر کئی جگہوں کا ہوا کرتا ہے، لیکن مقیم ایک ہی جگہ کا ہوتا ہے۔ ایک جگہ کا مقیم، وہ 10 جگہ کا مقیم نہیں ہوتا۔ جس جگہ پر وہ اس نے 15 دن سے زائد قیام کرنے کا ارادہ کیا، وہاں کا مقیم ہوا۔ ایٹ اے ٹائم، بیک وقت میں 2 جگہ کا مقیم ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حدود قیام جتنا علماء نے متعین کیا، اسی حد تک جہاں جہاں قیام کرے گا وہ ایک ہی جگہ کا مقیم کہلایا جائے گا۔ اسی طرح عورتیں جس وقت ان کو ذمہ داری دی گئی، ان سے کیا کہا گیا؟ تم اپنا گھر سنبھالو، اپنے گھر میں رہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تو پتہ چلا آپ اگر اپنے ماں کے گھر بھی جاؤ تو ماں کا گھر ضرور ہے، لیکن وہ آپ کا گھر نہیں ہے۔ وہاں جا کر ڈیرا ڈال دینا،
بعض عورتوں کو غلیظ عادت، بڑی غلیظ عادت، بار بار شوہر سے لڑنے کی فطرت۔ وہ فطرت کہاں سے منتقل ہوتے ہیں؟ سنو، وہ فطرت بھی وراثت میں آتی ہے۔ ماں لڑتی رہی، بیٹی بھی لڑتی رہے گی، نانی لڑتی رہی، ماں لڑتی رہے گی، اب یہ بھی لڑ رہی ہے، یہ بھی لڑ رہی ہے، وہ بھی، کیوں؟ لڑاخو ترا لڑاخو کنت، انہیں بھی لڑاخو، انہیں بھی لڑاخو، انہیں بھی لڑاخو، یہ لڑنا سکھاتی، رسلنگ سکھاتی ہیں۔ کیا تو شوہر کی بات مان لی؟ کیا کہیں کو مانی؟ تو مت مان۔ اور یاد رکھنا، انہیں بھی تباہ، انہیں بھی تباہ، انہیں بھی تباہ۔ مجھے حیرت ہوئی، حیرت ہوئی، کئی مرتبہ میں فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتے وقت پوچھتا ہوں، کیا ماں تمہارے شوہر کیا؟ نہیں، ہمارے شوہر بھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اچھا تمہارے ابا ہیں کیا؟ نہیں، ہمارے امی کے شوہر بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ خاندان کا خاندان لڑاکو۔ اسی لیے علماء نے کہا تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، فرمایا تم محبت کرنے والیوں سے نکاح کرو۔ اب سوال پیدا ہوا، جناب حدیث میں تو ہے محبت کرنے والی سے نکاح کرو، بچے خوب دینے والی سے نکاح کرو، نسل خوب بڑھانے والی سے نکاح کرو۔ ارے اللہ کے بندو، یہ بچی یہ ابھی ابھی نکاح ہونے والی ہے، یہ کیسے اولاد جنم دے گی، یہ کتنی نسلوں کو جنم دے گی، کیسے یہ پریوار بڑھائے گی، ہمیں کیا پتا؟ اور یہ کیسے محبت کرنے والی، ہم تو اس سے کبھی محبت کیے نہیں، کیسے پتا چلے گا؟ سوال کھڑا ہو گیا، تزوج الودود الولود، اس حدیث کا مطلب کیا؟ محبت کرنے والیوں سے، خوب نسل بڑھانے والیوں سے نکاح کرو۔ فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہاری عدد کثیر کو دیکھ کر میں خوش ہو جاؤں گا۔ ارے بھی میری امت کی تعداد دیکھو کتنی زیادہ، کتنی زیادہ، کتنی زیادہ۔ سب سے زیادہ سنی اپنے پریوار کو بڑھاتے ہیں۔ شیعوں کے نزدیک V2 hours 2 V2 hours 1، پورے ایران میں ایک بچے سے زیادہ 2 آپ کو ملے گا، 2 سے زیادہ 3 آپ کو ہرگز شیعوں میں نہیں ملے گا، روافظ میں نہیں ملے گا۔ چنانچہ 300 سالہ عرصے میں 3% سنی 3% ہو گئے۔ کیسے؟ ان کی پریوار ماشاءاللہ، تم لوگ کیا پریوار بڑھاتے ہوں گے، تم لوگ کیا تعداد سنتے ہوں گے۔ میں تشکیل کرتے وقت ہمیشہ پوچھا کرتے تھا، ہاں بھائی بتاؤ آپ کا نمبر، کوئی کہتا 25واں، کوئی کہتا، میں نے کہا نا گھر کئی ہوتے ہیں، اشارہ سمجھ جایا کرو، تو کیا کہا؟ کوئی 25واں، کوئی کہتا 30واں، کوئی کہتا 45واں۔ میں ہے 45واں؟ میں نے کہا کیا آپ منہ کھول رہے ہیں آپ؟ 45واں؟ ہمارے خالہ کے گھر میں ٹوٹل 72 ہیں، پورے بچے ایک باپ کے، توجہ، ایک باپ کے 75 اولاد، ایک باپ کے 72 اولاد، ایک باپ کے 60 اولاد۔ تزوج الودود الولود، تزوج الودود الولود۔ اب ودود کیسے پتا چلے گا؟ علماء کہتے ہیں پریوار کا جائزہ لیا کرو، نانی کو کتنے بچے، محبت سے پوچھنا، ماموں کرنے کیسے، کتنے بھائی آپ پہ، کتنے بھائی ہیں، کتنے بھانا، انہیں خوشی سے بولیں گے کس پر 2 جنے ہمیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کے ان کو، ہمارے خالہ کو، ہمارے نانی کو 30 پر 2، ہمارے خالہ کو 18،
اور ایک خالہ کو 15 اور ایک خالہ کو 17 اور ایک خالہ کو 11. اب سمجھ جاؤ الحمدللہ 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 ہم صحیح جگہ پر پہنچے. یعنی چیکنگ جو ٹیسٹ لینے والی چیزیں ہیں ان میں آج کل کیا ہو گیا, ایسے بےہودے لوگ ہیں. پریوار چھوٹا ہونا, دو کوئی ایک بچی ایک بیٹا, بس اتنا رہتا, بس ایک ہی چیک. کیوں؟ 5 لوگوں کے پاس چلے جاؤ, بے اولادوں کے پاس چلے جاؤ, کثیر تعداد میں جاؤ, نسلیں خوب بڑھاؤ. ہمارا فیوچر, ہمارا مستقبل, ہمارے آنے والا زمانہ. ایک جگہ پر تو ہم گئے حاجی صاحب کے یہاں, میں نے کہا دعوت میں خوشی سے ماشاءاللہ حاجی جی آپ سے تو بہت محبت کرتے ہیں بچے. کہا جی الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. میں نے کہا آپ اپنے یہاں مکتب چلاتے ہیں؟ کہا جی ہاں. ماشاءاللہ اسی لیے پورے مکتب کے بچے آ گئے. پوچھے انہوں کہاں آ گئے پورے مکتب کے بچے؟ کہا یہ 30 پر 2 بچے خدمت میں تھے ہمارے, ہم تھے 7, 32 لوگ خدمت میں, چھوٹے سے لے کر بڑے تک. کہنے لگے حضرت جی یہ مکتب کے نہیں, یہ سب میرے بچے ہیں. مکتب کے بچے. کہاں مکتب کے بچے؟ مکتب کے نہیں, ان کا بڑا بھائی پورے چھوٹے بھائیوں کا استاذ, پورے بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کا استاذ. وہ عالم ہے, حافظ ہے, قاری ہے, مفتی ہے, وہ سب چھوٹوں کو پڑھاتا ہے. پورے پریوار میں خود مدرسہ چلاتا ہے. بڑے بھائی فارغ ہو کر آئیں گے, چھوٹے بھائیوں کے استاد بنیں گے. پھر دوسرے بھائی آئیں گے, وہ آ کر مولوی کورس کے استاد بنیں گے. تیسرے آئیں گے, وہ ایک کلاس لینا شروع کریں گے. چوتھے آئیں گے, وہ ایک کلاس لینا شروع کریں گے. مدرسہ کھولنے کی ضرورت نہیں, ہر گھر مدرسہ ہے. یہ ہے برکت. تزوج الودود الولود. اور جس گھر میں ولود ہو اس گھر میں ودود ہے. کیا مطلب؟ جس گھر میں پریوار زیادہ اس گھر میں محبتیں زیادہ. جس گھر میں پریوار کم اس گھر میں محبتیں کم. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں, پتہ نہیں یہ عنوان میں نے یہاں کیوں چھیڑا, فیہ نظر. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب اس وقت ہماری ذمہ داری ہے کہ جن خواتین کو ہم نے اپنے ذمے رکھا, کون؟ ماں, توجہ, ماں خالی بیوی نہیں, پھرا کر بیوی کے پیچھے پڑ جاتی. لوگ خالی بیوی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ارے اللہ کے بندو, یہ بھی تو تمہاری ذمہ داری میں ہے. تمہاری ماں ہے, تمہاری بہن ہے, تمہارے بیوی ہے, تمہاری بچی ہے, اور تم سے تعلق رکھنے والے وہ محرم خواتین ہیں جن کو تم خالہ کہتے ہو, پھوپھی کہتے ہو, نانی کہتے ہو, دادی کہتے ہو, اور ان کی پریوار. ان سب کی ذمہ داری آپ پر. اور ہم تو اتنے لائق نہیں ہیں کہ نالائق کو لائق بنائیں. ہم اتنے لائق نہیں ہیں کہ نالائقوں کو لائق بنا دیں. تو ہم کیا کریں گے؟ جو لائق بنانے کے ادارے ہیں اس ادارے میں لے جا کر چھوڑیں گے. کل ہی ایک مدرسے سے فون آیا, کہنے لگے حضرت میں کل سے بہت پریشان ہوں. پوچھا کیا بات ہے بتائیے. بہت بڑی معلمہ ہیں ماشاءاللہ, ان کا بہت نام ہے. کہنے کیا بات ہے؟ میں نے کہا ہماری بچیوں سے داخلے کے وقت محرم کے ساتھ آنا, اور جب بھی تمہیں لے جانے کے لیے کوئی آئے گا, محرم آئے گا نہ محرم آئے گا, ہم ہرگز اس کے ساتھ نہیں بھیجیں گے. بالکل صحیح بات ہے, ہونا چاہیے, یہی اصول ہونی چاہیے. اب کیا ہوا؟ کہا داخلے کے وقت تو محرم آئے اور ان کے ساتھ ایک نامحرم بھی آئے. ہم نے ڈانٹا کہ بھئی نامحرم کو کیوں لے آئے, اس کی تو اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر چھٹی کا وقت آیا, نامحرم آیا, پھر ہم نے ڈانٹا, پھر محرم کو بلا کر ان کے ساتھ بھیجا. پھر جب چھوڑنے کے لیے آیا نامحرم لا کر چھوڑا. میں نے فوراً کہہ دیا یہ بچی کا داخلہ ہمارے مدرسے سے خارج ہو گیا, نکال کر لے جاؤ. وہ بہت روئی. میں نے کہا نہیں, ایک مرتبہ تم نے اصول کے خلاف کر دی,
معاف کیا، دوبارہ کیا معاف کیا، سہبارہ معاف نہیں۔ نماز کی ترتیب، ایک بار کھجایا معاف، دوبارہ کھجایا معاف، تیسرے بار کھجایا، عمل کثیر، نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز کی ترتیب پر اصول شریعت کے مطابق ایک بار غلطی معاف، دوبارہ غلطی معاف، سہبارہ نہیں۔ ہمارے اس وقت توجہ سے اس بات کو سمجھنا، سب سے زیادہ بڑی مصیبت ہم لوگوں میں پردہ کیا چیز ہے نہیں معلوم۔ کس کو ہماری بچی دیکھ سکتی ہے، کس کو نہیں دیکھ سکتی، کس سے بات کر سکتی ہے، کس سے نہیں کر سکتی، کس کے ساتھ جا سکتی ہے، کس کے ساتھ نہیں جا سکتی، کس کے ساتھ رہ سکتی ہے، کس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، کس کے ساتھ سفر کر سکتی ہے، کس کے ساتھ نہیں کر سکتی، کچھ نہیں پتا۔ اس اعتبار سے ہم سب جاہل۔ جب کہا جاتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں نو بھائی جیسا بچپن سے دیکھے سو، بچپن میں دیکھے سو، انہیں بچی تھی تب نظریں الگ۔ دیکھو یہی ہاتھ جب ماں پر لگے، ہاتھ کے اندر شفقت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی ہاتھ بچی پر لگے تو رحمت کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے، اور اسی ہاتھ کو نامحرم پر لگے شہوت کی کیفیت آ جاتی ہے۔ مس مرعا اولا مستم النساء، عورت پر ہی ہاتھ لگا رہے ہیں، کیفیت ہاتھ کی بدل جاتی ہے۔ آپ لگا کر دیکھو، ماں پر لگاؤ، دادی پر لگاؤ، نانی پر لگاؤ، بچی اپنی بیٹی پر لگاؤ، اور یہی ہاتھ بیوی پر لگاؤ، ہاتھ ہی ہے۔ کیفیت کے اعتبار سے حکم بدلا کہ نہیں بدلا؟ اور ہم اتنے بالکل نادان لوگ ہیں، سب کے ساتھ بچپن سے دیکھ رہا، سو بلا لگ جا با میرے ساتھ، بلا لگ چلے گئے سب پورے، انہیں اسے بلا لگ گیا، انہیں اسے بلا لگ گیا، انہیں اسے بلا لگ گیا، انہیں اسے بلا لگ گیا۔ بلا لے کر جانے والوں کی لسٹ دیکھے تو 100 کی تعداد۔ کون بلا لے کر گئے؟ بھیا جیسے۔ کون بلا لے کر گئے؟ دوست جیسے۔ کون بلا لے کر گئے؟ خلیرے بھائی جیسے۔ کون بلا لے کر گئے؟ پھپھیرے بھائی جیسے۔ کون بلا لے کر گئے؟ چچیرے بھائی جیسے۔ کون بلا لے کر گئے؟ تائرے بھائی جیسے۔ کیوں بلا لے کر گئے؟ ہم نے حدود پردہ نہیں جانا۔ 10 سال بچی کی ہو گئی، پردہ برقعے پہ آ جانا چاہیے۔ کیوں؟ قرآن حدیث میں جو کہا وَمُرُوهُمْ عِنْدَ 10 10 سال پر حکم دو نماز کا، اگر نہیں مانے تو وَضْرِبُوهُمْ پٹائی کرو۔ پتا چلا تعزیر کا حکم 10 سال پر ہے، تعلیم کا حکم 10 سال پر ہے، تحکیم کا حکم 10 سال پر ہے، تحدید کا حکم 10 سال پر ہے، تو اسی 10 سال پر ہم کہیں گے بچیوں کو برقع پہنا دینا چاہیے۔ 10 سال پر برقع، ہماری بچی 10 سال کی ہو گئی، وہ بڑی ہو یا نہ ہو، پھول پہنے یا نہ پہنے، شریعت کے نزدیک اس کو ابھی سے شریعت کے حکم کے عادی بناؤ۔ جیسے نماز کے حکم کا عادی بنا رہے ہو، ویسے پردے کا حکم کا عادی بناؤ۔ بچی برقع پہن کر جائے۔ میں خود گھر کے اندر آیا، میں ذرا سائڈ ہو گیا تو ہماری بچی کہنے لگی ابو میں ہوں۔ میں کیا سمجھا کوئی خاتون کھڑی ہوئی ہے، وہ دیکھے تو ہماری بچی کھڑی ہوئی ہے۔ ہم سوچے کوئی آئے ہوں گے مقدمے کے لیے ادھر ادھر سے، تو لوگ آتے رہتے ہیں، تو وہ دیکھے تو ہماری بچی کھڑی ہوئی ہے۔ میں سائڈ ہو رہا تھا تو بچی نے کہی نہیں میں ہوں۔ تو بھائی پردہ کرو، پردہ کرو، ایک تو حکم یہ۔ اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ ادارہ آٹومیٹک کوئی، اور آپ لوگ بھی جذبات پر قابو رکھو۔ فوراً کیا انہیں
اب تک کل تک بات کر لے کو تھی، بیان سننے کے بعد بات نہیں کر رہی نا، اب تک سلام کر لے کو تھی، بیان سننے کے بعد سلام نہیں کر رہی نا، جا ماں جا کو چا دے کو آماں، جا ماں جا کو دسترخوان بچھا ماں، جا ماں جا کر جوتے اٹھا کو دے ماں، جا ماں ذرا ان کے کپڑے دھو ڈال ماں. یہ سب کام بے غیرتوں کی طرح اپنی لڑکیوں سے نامحرموں کی خدمت مت لیا کرو. ارے بھائی سن رہے ہو نہیں سو رہے ہو؟ سب کو کہہ رہا ہوں، سب چاہتے ہیں بچیاں دیندار بننا، لیکن مدرسے کو بھیجیں گے نامحرموں کے ساتھ. چاہتے ہیں بچیاں دیندار بننا، فون دیں گے نامحرموں سے بات کرنے کے لیے. چاہتے ہیں بچیاں دیندار بننا، لیکن پردہ گھر میں نہیں کرائیں گے. چاہتے ہیں بچیاں دیندار بننا، لیکن خود بے حیائی کی طرح بچیوں کے سامنے رہیں گے. چاہتے ہیں بچے دیندار بننا، گھر کے اندر ناچ گانا ٹی وی اور تمام چیزیں برقرار رہیں گی. لیکن میری بچی رابعہ بصریہ بن جائے گھر میں ٹی وی رہتے ہوئے، میری بچی فاطمہ زہرا بن جائے گھر میں ناچ گانا چلتے ہوئے، میری بچی تمام صفات کی ولیہ بن جائے، لیکن میں کسی مرد سے پردہ نہیں کراؤں گا. جوتے لے کر فرشتے ماریں گے، تمہیں جوتے لے کے ماریں گے. کس بات پر؟ تم نے اپنی لڑکی کو بے حیا بنایا. کوئی بچی بے حیا نہیں بنتی، ہم بناتے ہیں. کوئی بچی بے شرم نہیں بنتی، ہم بناتے ہیں. کوئی بچی بے غیرت نہیں بنتی، ہم بناتے ہیں. ہم نے اس کو بے حیائی کا راستہ بتایا، بے حیائی کے لیے گنجائشیں ہموار کی، بے حیائی کے اسباب مہیا کیے. بچی بے حیا بنی تو وہ ہماری وجہ سے بنی، بچوں اپنی ذات سے نہیں بنتی. ہم نے فون کے ذریعے سے آزادی دی، ویڈیو کے ذریعے سے آزادی دی، ملاقاتوں کے ذریعے سے آزادی دی، نکاحوں میں آزادی دی، گھومنے آزادی دی، پھرنے آزادی دی، یہاں وہاں جانے آزادی دی. نتیجے میں بچی آوارہ بن گئی. آج الجامعہ حفصہ کے ذریعے سے جو پیغام تمہیں دیا جا رہا ہے وہ کیا؟ وہ یہی ہے کہ سب کو اگر تم نیک بنانا چاہتے ہو جامعہ حفصہ سے جوڑو، جامعہ حفصہ سے جوڑو، مدرسے حفصہ سے جوڑو، حفصہ للبنات سے جوڑو، تاکہ وہ جڑ کر اپنے آپ کو ٹنکرنگ کرے. ٹنکرنگ، آنکھیں ایکسیڈنٹ، آنکھیں سے مراد جیسا کار کا آئینہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹنکر کے پاس لے کر کھڑا کرے. ٹنکر دیکھا کیا جی یہ گاڑی لا کو ہی یا ڈیڈ باڈی لا کو ہی کیا لائے ہیں؟ یہ گاڑی کا یہ ایک اینگل بھی درست نہیں. یہ ڈور میں ٹکرا، وہ ڈور میں ٹکرا، پیچھے ٹکرا، سامنے ٹکرا، اوپر سے ٹکرا، نیچے سے ٹکرا. کیا یہ؟ نہیں صاحب ذرا کہتے بھی کرو. اب بیچارے تمام حفصہ للبنات کے معلمات ایک ایک کو بلا کر ٹنکرنگ کرے تک آدھی میت نکل جاتی ان کی. بلا لے کو آتی، پالش مار کو چمکا ڈالیں گے بول کر. کہاں پالش مارتی؟ کہاں پر پینٹ رہا تو نا پالش مارنے، پینٹ اکھڑ کر پڑا ہوا ہے. سامنے چپک گیا ہے، پیچھے گڑا پڑ گیا ہے، ادھر ادھر ٹکر مارا ہوا ہے. ارے بھئی آپ یہ آپ کیسا کریں گے؟ ایک 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 کو درست کرنے کے لیے وقت لگے گا. ایک کار جا کر چھوڑتے ہو اور 3 مہینے کے بعد اسے دیکھتے ہو تو پھر دیکھا آدھا کام ہوا، پھر کیا کہیں گے؟ اور 2 مہینے لگتی ہیں صاحب، اور 2 مہینے لگیں گے، جاؤ. اور ہماری بچی ادھر فاطم حفصہ للبنات کے اندر گھستے ہی رابعہ بصریہ بن کو باہر آ جانا، ادھر گھستے ہی ادھر عائشہ صدیقہ بن کو باہر آ جانا، ادھر گھستے ہی خدیجہ الکبریٰ بن کو باہر آ جانا. کیا یہ پرنٹ آؤٹ ہے؟ پرنٹ آؤٹ کیا جی؟ یہ کمپیوٹر میں یوں ڈالے چکر کو نکل گئے، یوں ڈالے چکر کو نکل گئے. کیا حضرت مدرسے میں داخل ہو کو 3 دن ہماری بچی سدھری نے نا جے بچی کو کلاک دیے سو تمہیں چمبو کو لاکو دیے سو. وہ چمبو کو سدھار کو بچی بنائے تک ہماری میت نکل جاتی. ایک مورتی بنانے کتنا وقت لگتا ہے؟ ایک مورتی آرٹسٹوں کو پوچھو
سجا سجا کر اب آپ ایسی ایکسیڈنٹ چیز کو لا کر پہنچائے ہیں، اخلاق ایکسیڈنٹ شدہ، کولیپسڈ، عادتیں، عبادتیں، فطرتیں، خلوتیں، جلوتیں، سر، پیر، سوچ، نظر، فکر، زبان، سب کے سب گندے، ان سب کو بلیچنگ ڈال کو صاف کرے تک اللہ تعالیٰ ہی ان کو اپنے امان میں رکھے، کرتے 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 انشاءاللہ نا امید نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا جب تک سلیبس مکمل کرنے کے لیے ان کے پاس نصاب موجود ہے۔ کرتے رہو، پڑھاتے رہو، اللہ سے لو لگاتے رہو، بار بار جا کر بچی کو ذرا بھیجو، بچی کو ذرا بھیجو، فقیرہ کے سکا کھڑونوں کو چھٹیاں لینے، بھکاریاں آنکھوں کھڑ جاتی نہیں جامع مسجد کے سامنے، بابا بابا، کیا جی حضرت 2 دن کی چھٹی، بچی یہاں جا رہی، بچی وہاں جا رہی، کہیں بھی نہیں جانا۔ جس طرح انڈے کو آپ نے مرغی کے نیچے رکھنے کے بعد بار بار اٹھا کو، اللہ کتنا اچھا ہے نا، رکھ دل، اللہ اٹھا کو رکھے تو سڑا ہوا بدبودار باہر نکلے گا۔ مدرسے کے اندر چھوڑ دیے، داخلہ ہو گیا، نکالنا کب؟ جب چھٹی کا اعلان تمہارے سامنے آئے، تب تک کوئی میت کی خبر دینے کی ضرورت نہیں، کوئی شادی کی خبر دینے کی ضرورت نہیں، کسی بھی بچے کے جنم میں آنے کی ضرورت نہیں، کسی بھی خوشی اور غم میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ جس طرح ہاسپٹل کے آئی سی یو کے پیشنٹ کو بار بار نکال کر میت کو نہیں لاتے، شادی کو نہیں لاتے، خوشی میں نہیں لاتے، غم میں نہیں لاتے، اسے خود چھوڑ دیتے ہیں، جب تک تو صحت مند نہیں ہوتا تب تک تو باہر نہ نکل، اسی طرح لے جا کر حفصہ للبنات میں چھوڑنے کے بعد فراغت تک باہر نہیں نکالنا۔ نیت کریں گے انشاءاللہ؟ سب نیت کریں گے؟ کیا انشاءاللہ میں دمش نہیں نا جی، چیخا ماروں سو میں سست ہو رہی سو تمہیں، ارے کرو گے؟ اور ہمارے یہاں تمام کمپنیوں کی گاڑیوں کی ٹنکرنگ ہوتی ہے، سب کمپنیاں، خالی امباسڈر لا کو دینا ضروری نہیں، وہ کمپنی کی گاڑیاں کیا رہتی ہیں، ہمیں آ کر صرف یہ کمپنی کی گاڑی ہی ریپیئر کریں گے، سروس کریں گے، دوسری کمپنی کی گاڑی ہم نہیں کریں گے، ایسا نہیں۔ ہمارے یہاں کہاں والے آپ، جہاں کہیں کے کیوں نہ ہو، کون سے کلر کے کیوں نہ ہو، کون سی عمر کے کیوں نہ ہو، کون سے سائز کے کیوں نہ ہو، سائز کون سے سائز رہے تو بھی آل آر ویلکم، آل آر۔ میں ایک جگہ پر گیا، ایک بچی آئی، خدمت کر رہی تھی، میں نے پوچھا کیا ماں عمر تمہاری؟ 7 سال۔ کتنے ماں کلو؟ 80 کلو۔ پریشان ہو کو سر کھجا لیا میں۔ اس کے بعد ان کی امی بولے حضرت ذرا نصیحت کرو حضرت، کھانا پکا کو رکھی تو پورا کھانا کھا جاتی ہے۔ کون سے سائز والے آئے ایکسپٹڈ، ہم کبھی ریجیکٹ نہیں کریں گے، جو سائز کے ہو، جو کلر کے ہو، جہاں کے کیوں نہ ہو، جو پڑے ہوئے ہو، آؤ، کون سے سیکشن میں ڈالنا وہ ہم طے کریں گے۔ پہلے آنے کے بعد تمہارا ایگزام ہوگا، جیسے پیشنٹ کو ایڈمٹ کرنے سے پہلے اسکیننگ کرتے کہ نہیں کرتے، کون سے وارڈ میں جمانا ان کو، جنرل وارڈ میں جما سکتی کی، آئی سی یو میں جمانا کی، سکرات میں جمانا کی، الگ الگ ایمرجنسی۔ ارے ایمرجنسی سکرات کے کیا مطلب، ایمرجنسی وارڈ ہوتے کہ نہیں ہوتے، وہاں پر فارم فل اپ کرنے سے پہلے فوراً لے جا کر ایڈمیشن کر دیتے ہیں۔ ارے بھی پہلے ان کو جماؤ، گلوکوز چڑھانا شروع کرو، بعد میں فارم فل اپ کرو، کیوں؟ ایمرجنسی کیس۔ اور ایمرجنسی کیس والے آتے وقت
गांव गली को सब इत्तला देते हुए आते हैं, दुआ करो दुआ करो दुआ करो दुआ करो, हारन बजाते बजाते एम्बुलेंस, दुआ करो दुआ करो दुआ करो दुआ करो। बोले देखो सीधा एम्बुलेंस कहाँ जाती, कहाँ जाती? एम्बुलेंस देखते ही क्या दुआ पढ़ना? पहले उसके लिए खैर की दुआ करें, उसके लिए खैर की दुआ करें, और बीमार को देखकर पनाह मांगने की दुआ करें। दुआ करो। इसी तरह बास हमारी बहनें फौरन इमीडिएट एम्बुलेंस में ले जाकर एडमिशन करने के पेशेंट था, इनका दाखिला करना फर्ज है। बोलो क्या है इनका दाखिला, क्या है? नंबर 2, ऐसे बहनें, ऐसी बच्चियां जो इस वक्त कुछ दिन छोड़ेंगे फिर परेशानी में डालकर मुब्तला हो जाने का अंदेशा है, इनका दाखिला कराना वाजिब। नंबर 3, तीसरे दर्जे पर जो नादान है, अभी उनके पास इल्म नहीं है, इल्म अभी आना जरूरी है, लाजिम है, ऐसे लोगों को दाखिला कराना सुन्नत। तो ये तीनों तरीके के दर्जे के लोगों को लाकर पहले दाखिला कराओ। कितने बच्चों की गुंजाइश है? 60। माशाल्लाह आप लोग जितनी तादाद में आए हुए हो, इतनी तादाद में अगर हम नियत करें कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द हम लोग दाखिला कराकर अपने अपने ख़वातीन को तरबियत के लिए उम्र कोई ज़रूरी नहीं। बाज़ मरतबा हम सोचते हैं नौजवान बच्चियों को ले जाकर जमाएं, नहीं। हमारे पास एक मदरसा है, उस मदरसे में पढ़ने के लिए 50 साल की ख़वातीन भी आईं, पढ़ते पढ़ते माशाल्लाह आज 10 साल से वो पढ़ा रही हैं। ऐसी बेहतरीन मुअल्लिमा, एक ज़माना 12 साल पहले जब वो आई ढंग से नूरानी कायदा नहीं पढ़ सकती थी, और आज अल्लाह ने उनको ऐसी सलाहियत दे दी, बेहतरीन हदीस की तशरीह करती है, बेहतरीन दीन समझाती है, बेहतरीन मुज़ाकरा करती है, बेहतरीन कुरान पाक की तफसीर करती है, बेहतरीन अल्लाह ने उसे ऐसी सलाहियत दे दी कि वो अल्लाह की बंदी अरबी में गुफ्तगू करने वाली बन गई। जब आई तो 1 नंबर की जाहिला, लेकिन आज आरिफा, आबिदा, मुतवक्किला, मुत्तकिया और खाशिया, कानिया बन गई। इस तरह इंशाअल्लाह अगर हम भी नियत करें, हमारे भी ख़वातीन को ले जाकर हम जमाएंगे, और जमा कर हम अपने ख़वातीन को सजाएंगे। लैसल जमालु बिअस्वाबिन तुज़य्यिनुना इन्नल जमाल जमालुल इल्मि वल अदबी। कपड़ों से सजाना ये वक्ती सजाना है, असल सजाना हमारी बच्चों को, हमारी औरतों को, खुद को किसमें फरमाया? इल्म के ज़ेवरात पहनाया करो, इल्म से आरास्ता किया करो, अखलाक से मुज़य्यन किया करो, खौफ व खशियत से इनको मुनक्कश किया करो, और इनको तमाम नेक आदतों से मुअत्तर किया करो। फिर देखना उस खातून का भाव बढ़ जाएगा। आज भी दीनदार ख़वातीन की कमी है, दीनदार ख़वातीन की कमी है, दीनदार ख़वातीन की कमी है। आज भी लोग तलाश करते रहते हैं, कोई नेक बंदी हो तो बताएं, कोई नेक बंदी हो तो बताएं। हमारे पूरे गांव को सुधारने के लिए एक नेक बंदी चाहिए। मैं हमेशा कहा करता हूँ, अरे भाई तुम अपनी बच्ची को, तुम अपनी बेटी को आलिमा, हाफिजा, आलिम, हाफिज नहीं बना सके, कोई बात नहीं, अल्लाह ने दूसरा ऑप्शन दिया। अल्लाह ने दूसरा ऑप्शन दिया। क्या ऑप्शन? अगर तुम बेटी को नहीं बना सके, बहू को बनाओ। क्या बनाओ? अरे भाई किसे बनाओ? बेटे को नहीं बना सके, दामाद को बनाओ। एक है दामाद को बहू को बनाना, एक है बनी हुई दामाद, बना हुआ दामाद बनी हुई बहू को अपने घर ले आना।
دو باتیں، ایک ہے خود بنانا، نہیں بنا سکے جو بنے ہوئے ہیں ان کو بہو بنا کر لے آنا، یہ آپشن اللہ نے دیا ہے۔ خود اپنے بچے کو بناؤ، نہیں بنا سکے عالمہ کو اپنی بہو بناؤ، حافظہ کو اپنی بہو بناؤ، معلمہ کو اپنی بہو بناؤ، خاشعہ کی اپنی بہو بناؤ، زاہدہ کو اپنی بہو بناؤ، قانعہ کو اپنی، یہ سب نامہ نہیں، اب تمہیں لسٹ لے لو کو قانعہ کہاں ملتی سو لسٹ لے کو خاشعہ کر کو بولے نا کہ ماں خاشعہ، یہ نامہ کی لسٹ نہیں بول رہا ہوں جی گلقن، یہ صفات بول رہا ہوں، صفات کیا بول رہا ہوں؟ اللہ حضرت بولے خاشعہ، خاشعہ کو بنانا کہتے بھی تمہارے بچی کا نام خاشعہ، ہاں یہاں وہ نہیں بول رہا ہوں، صفات کریں گے انشاءاللہ۔ تو وہ پورے علاقے سے، رائچور ڈسٹرکٹ سے تلاش کرتے ہوئے مانوی کون سا گاؤں یہ مسکی پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ ارے بولو کہاں پہنچے؟ کسے تلاش کرتے ہوئے؟ جی کسے؟ زاہدہ کو، معلمہ کو، خاشعہ کو، قانعہ کو، صائمہ کو، عالمہ کو تلاش کرتے 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 سب کا ماوا ملجا مسکی بن جائے۔ کریں گے اسی محنت انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھانا چھوڑو، پاواں اٹھاؤ، ہاتھ اٹھا کو ہاتھ دیے سو بس۔ کون کون اپنی بچیوں کا داخلہ کرائیں گے؟ پہلے کھڑو، کھڑو، کھڑے ہو کر بولو انشاءاللہ میں کراؤں گا۔ کھڑو، پہلے کھڑو، بعد میں نام لکھیں گے۔ جلدی جلدی کھڑو، جلدی 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 کھڑو، کھڑو، کھڑے ہو، کھڑے رہو جب تک نام نہ لکھے، کھڑے رہو۔ کون کون اپنی بچی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو اپنے نیک خاتون بنانے کی نیت کرتے ہیں؟ کھڑو، کوئی مشکل نہیں، کھڑو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور انہوں سب اردو سے ہی سمجھتے کہ انہوں سے بھی تیلگو کنڑا کیا بولتے ہیں تم لوگ؟ کھڑو۔ ایسا شرما نہیں، نکاح کرنے تیار ہے کیا؟ پوچھے سکا ہو گیا۔ کون کون نکاح کرنے تیار ہے؟ کھڑو جی کر بولے سکا شرما شرما کھڑنی۔ ایک نکاح کو سنبھال لو، تمہاری صورت کوچ بس سے، دوسرے سنبھالنے کے بعد میں کریں گے۔ حضرت ہلو اشارہ کر ڈالے، کیا اشارہ کر ڈالے، کیا اشارہ کر ڈالے؟ کھڑو پہلے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور جلدی جلدی کھڑو اور کھڑاؤ، دیکھو دائیں بائیں آگے پیچھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ان سب کا نام یاد ہے آپ لوگوں کو بھائی؟ ہاں یاد ہے سب کو بھائی؟ آپ وہ لاسٹ تک بھی یاد ہیں؟ انہیں خواجہ بھائی کھڑگوئے نا، انہوں بھی یاد ہیں لاسٹ میں؟ بخش بھائی، خواجہ بھائی یاد ہیں؟ بشیر بھائی سب یاد ہیں؟ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ تو اسی طرح خواتین میں بھی جو معلمہ ہیں وہ وہاں خواتین میں نام لکھیں، خواتین کی ترتیب بنائیں، اور بالکل محدود 60 بچیوں کا داخلہ ہوگا انسان، تو 60 بچیوں کی گنجائش ہے تو صرف 60 تشریف لائیں، ٹھیک ہے بھائی؟ اور جلد از جلد، اور ٹائمنگ کیا؟ صبح 8 بجے سے 10 بجے سے لے کر 5 بجے تک، 4 بجے تک، 10 بجے سے 4 بجے تک، درمیان میں آپ کو ظہر اور کھانے کا موقع دیا جائے گا، قیلولہ کا موقع دیا جائے گا، وہ ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا ٹائم ہوگا۔ اس کے علاوہ بقیہ اوقات میں آپ کی پڑھائی ہوگی انشاءاللہ۔ قرآن سے لے کر اردو اور پھر دیگر تمام ابتدائی تعلیمات، وہ تمام چیزیں ان کو سکھائی جائیں گی انشاءاللہ۔ آج نہیں تو کل، جس وقت ہماری خواتین پڑھ لیں گی، پھر اس کے بعد اپنے بچوں، میں خود قرآن میری والدہ محترمہ سے پڑھا، میں خود میری والدہ سے، پہلے زمانے میں سب اپنی اپنی ماؤں سے قرآن پڑھتے تھے، پھر ہماری مائیں انشاءاللہ ایسی مثالی مائیں بنیں گی، ان کی اولاد، ان کے شوہر، ان کی پریوار خود انشاءاللہ اپنی ماؤں سے پڑھیں گی، پھر تربیت پائیں گی۔
سب نیت کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کئی بھی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ خیر فرمائے. اللہ شرور سے حفاظت فرمائے. اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے. آفتوں سے اللہ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے کہ حضرت والا نے اپنی قیمتی وقت کو نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمیں قیمتی نصائح سے سرفراز کیا. اور الحمدللہ حضرت کی کئی ایسے باتیں ہمارے درمیان میں آئی جو پہلی مرتبہ سنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی نیت ارادہ کر کے جائے کہ ہمیں جو بھی باتیں سنیں اس پر عمل کریں گے. اور ہمارے بہترین بہت سارے خواتین بھی یہاں پر تشریف فرمائے, وہ بھی نیتیں آگاہی میں ارادہ کریں. حضرت نے جتنی بھی قیمتی باتیں بتلائی اس پر عمل بھی کریں گے. تو اس کا انشاءاللہ جو ہمارا مدرسے کی جو ترتیب ہے اس ترتیب کو حضرت نے بھی سمجھا دیا ہے. تو آگے کی جو کارروائی ہے دعا سے پہلے مولانا مفتی نور صاحب سے درخواست کرتا ہوں وہ آ کر آگے کی کارروائی کریں. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم